अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। कहते हैं जंग के भी कुछ असूल हुआ करते हैं जहां पर ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चों का एहतराम किया जाता है। जंग भी असूलों की बुनियाद पर लड़ी जाती है, लेकिन आजकल कुछ ऐसी हिस्ट्री नज़र नहीं आ रही। हम भी देखते हैं कि ज़ाती मुफाद की खातिर और अपने सियासी मुफाद की खातिर एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने के लिए किस हद तक फैसले किए जा रहे हैं और किस किस्म के फैसले सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 5 दिनों में 3 बड़े फैसले सामने आए। साइफर केस की बात की जाए, तोशाखाना केस की बात की जाए और अब इद्दत निकाह के हवाले से बात की जाए। आज एक बड़ा फैसला सामने आया जहां पे अडयाला जेल के अंदर बाकायदा जज कुदरतुल्लाह साहब ने इस केस को सुना और उसके बाद एक तहरीरी फैसला जारी किया गया। उसकी अभी तफसील आनी बाकी है, लेकिन अभी तक के फैसले के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है और 5 लाख जुर्माना भी सुनाया गया है। अगर कि जुर्माना अदा ना किया गया तो इस तरह से उनकी जो कैद है उसमें इजाफा भी हो सकता है। दूसरी जानिब पर बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से यह कहना है कि इस वक्त जो है कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है और इसकी भरपूर मजम्मत की जाती है और इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा उनके सपोर्टर्स और वोटर्स को यह मैसेज दिया गया है कि किसी किस्म के इंतशार की तरफ नहीं जाना, आपने वोट के राइट को इस्तेमाल करना है और हर किस्म के इंतशार से दूर रहना है। 6 फरवरी को अलीमा खान साहिबा को भी FIA ने बुला लिया है और उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके बहुत से ऑडियो और वीडियोस ऐसे हैं जो इदारों के खिलाफ हैं और बाकायदा उनमें इंतशार, अवाम में इंतशार फैलाने की और इदारों के हवाले से उन्होंने काफ़ी इस तरह की बातें की हैं जिसके लिए उन्हें आना पड़ेगा। अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, नौशाद अली साहब। अपने पैनल की राय पूछते हैं। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आज इद्दत निकाह के हवाले से जो केस था उसका फैसला सामने आया और इस फैसले के बाद उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि वो डिटेल इस किस्म की है कि जो गैर इखलाकी किस्म की बातें हैं जो हम ऑनर नहीं कर सकते, कि जिस तरह की वो डिटेल सामने आ रही है, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा। क्यों नहीं हम उस डिटेल में जा सकते? जब अदालतों में डिस्कस हो गई हैं वो चीज़ें, जिन लोगों ने वहाँ पे इतनी डिस्कशन की है, जिनमें सर फहरिस्त खावर मनिका है, जब वो अपनी फैमिली के हवाले से इस किस्म की बातें अदालतों में खड़े होकर कर सकते हैं, मीडिया के सामने बयानात दे सकते हैं, तो हम उस पर बात क्यों नहीं कर सकते? मैं तो यही कहूँगा, खुदा का खौफ खाएं। एक शख्स को आप इक़्तिदार में लाने के लिए इतनी पस्ती में गिर रहे हैं। आज मुआशरे के अंदर इतनी घुटन हो गई है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आपने सियासी मामलात के अंदर शरई मामलात को जो मुतनाज़ करने की कोशिश की है, ये इसके क्या असरात मुरतब होंगे वो आप अगर देखें तो चंद साल पहले मरियम नवाज साहिबा कराची के एक होटल में थी, वहाँ पे होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया था और पूरे मुल्क में भूचाल आ गया था और क्या क्या बातें नहीं हुई थी और हर जी शऊर शख्स ने उसकी मजम्मत की थी कि यह काम नहीं होना चाहिए था। आप उससे भी आगे निकल गए हैं, उससे भी ज़्यादा हद क्रॉस कर रहे हैं। आज मैं खावर मनिका साहब को जो उन्होंने वहाँ पे बयानात दिए, मैं हैरान हूँ कि 2017 के अंदर जब इन लोगों की अलहदगी हुई, उस वक़्त इमरान खान साहब से जब शादी हुई, उसके बाद तो नहीं बोले वो। उस वक्त तो कहते थे कि मेरी बीवी बहुत पाकबाज है, मेरी बीवी बहुत नेक है और वो अल्लाह लो खातून है, और मुसलसल ये बयानात देते रहे जो रिकॉर्ड का हिस्सा है हमारे पास। बिल्कुल है। और उसके बाद मुसलसल वो इक़्तिदार के मजे लेते रहे। इक़्तिदार में ना होते हुए भी बुज़दार हुकूमत के अंदर, आपको याद है एक DPO पाकपतन थे, उनसे कुछ छोटी सी गुस्ताखी हुई थी इनके बेटे के हवाले से, उनको वहां से पोस्टिंग से हाथ धोना पड़े थे। और उसके बाद जो गैर मुल्की दौरे किए इन्होंने मनिका साहब ने, उस वक्त नहीं उन्हें पता था कि ये बुशरा बीबी जो ये इद्दत का मामला अभी पेंडिंग है और ये इमरान खान साहब के साथ उसकी शादी हुई है और वो उसी हुकूमत के मजे ले रहे हैं। जब उनकी हुकूमत खत्म हो जाती है, जब इमरान खान साहब जेरे अताब आ जाते हैं, फिर जाके ये नवंबर 2022 के अंदर उस वक्त उन्हें ख्याल आता है कि अच्छा जी वो मेरी तलाक हुई थी तो वो तो इद्दत पूरी नहीं हुई। इस इद्दत के ऊपर भी आप देखें कि इतना बड़ा उसके ऊपर एक इख्तलाफ राय पाया जाता है। आप तमाम फ़िक़्ह है कि जो मुफ्ती साहिबान हैं उनकी आप गुफ्तगू सुने, उनके आप फतवे सुने, वो तमाम इस चीज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस मामले के अंदर ये वाली जो सज़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह इनको सज़ा देनी चाहिए थी या इसको मुतनाज़ करना चाहिए था। शरीयत, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं इल्म रखता हूँ, जो तालब इल्म की हैसियत से मैंने यहाँ पे पढ़ा या देखा है, उसमें यही है कि एक औरत अगर जो बयान देती है
اس کو فوقیت دی جاتی ہے. وہ اپنے نکاح کے حوالے سے جو بات کرتی ہے اس کو فوقیت دی جاتی ہے. ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ مجھے اپریل 2017 کے اندر خاور مانیکا نے مجھے زبانی طلاق دے دی, طلاق ثلاثہ, اور اگست 2017 تک وہ عدت گزارتی ہے اور اس کے بعد اپنی ماں کے گھر منتقل ہوتی ہے. اس کے بعد جا کے جنوری کے اندر عمران خان صاحب سے ان کا نکاح ہوتا ہے. اور اگر اس وقت کوئی ایسی ان کے خامد کو اس کے اوپر کوئی اعتراض تھا, ان کے سابقہ خامد کو اس کے اوپر کوئی شکوہ تھا, اس وقت کیوں نہیں بولے وہ؟ اس وقت عدالتوں کے دروازے بند تھے. کیا عدالتوں نے تالا لگا دیا تھا یا ان کو بین کر دیا تھا کہ آپ نے نہیں آنا؟ آپ نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. آپ نے پاکستان کی جو روایات ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا. اس قسم کے لوگوں نے عدالتوں میں یہ اس قسم کے معاملات گھسیٹ کے کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ شرعی معاملات کو تو چھوڑ دیتے, آپ سیاست کے اندر سیاست کو رکھتے. اور میں عمران خان صاحب پہ بھی مجھے بڑی حیرانگی ہے, انہوں نے بڑے چن کے دوست بنائے تھے اور ان کے جتنے دوست تھے سب نے بڑھ چڑھ کر آج اپنا کردار ادا کیا. پچھلے دنوں جہانگیر ترین صاحب کا ایک بیان آیا تھا, آج اون چودھری صاحب کا بھی آپ نے سن لیا. اون چودھری صاحب پچھلے 1-2 دن سے دے رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اون چودھری صاحب کو یہ عمران خان صاحب والے عدت والے معاملے پہ بیان دینے سے پہلے تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے تھا اور ان کو دیکھنا چاہیے تھا ان کی اہلیہ جو اداکارہ نور, ان کا کیا کردار تھا اس سارے معاملے میں. بشرا بی بی کے ساتھ ملاقاتوں میں ان کا کیا کردار تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پھر اس کا بھی مطلب وہ بتا دینا چاہیے تھا کہ ان کی اہلیہ نے اس ساری شادی کے اندر, ملاقاتوں کے اندر کیا کردار ادا کیا تھا. ایک اور آپ نے ویڈیو بیان اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو, وہ بشرا بی بی کی ایک بڑی بہن ہے, ان کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ خاور مانیکا اپنی بیوی کو تشدد کرتے تھے, اس پہ اذیت اس کو دیتے تھے, اس میں ذہنی اور جسمانی دونوں قسم کی اذیت ہے. اور وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ بشرا بی بی کو کئی دفعہ ہاسپٹل خود لے کے گئی ہیں ان کے خامد کے تشدد کی وجہ سے علاج معالجے کے لیے. اور جس عورت کے ساتھ اس طرح ظلم ہو رہا ہو, کیا وہ اس بندے کے ساتھ گزارا کرے گی؟ اب تو خیر اس بندے کی اصلیت کھل کے اس قوم کے سامنے آ گئی ہے نا. اگر اس کے اندر اتنی غیرت, اتنی انا ہوتی تو جب اس کی بیوی نے نکاح کیا تھا اس وقت آواز اٹھاتا, اس وقت کسی عدالت میں جاتا, کسی فورم پہ کھڑے ہو کے بات کرتا. اس وقت تو اس کو اقتدار کے مزے نظر آ رہے تھے, اس وقت طاقت نظر آ رہی تھی, ڈی پی او تبدیل کروانے نظر آ رہے تھے, غیر ملکی دورے نظر آ رہے تھے. اس وقت اپنی اولاد نہیں نظر آ رہی تھی جو آج وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ پریشان تھے یا تڑپتے تھے. نشاد علی صاحب, ہم نے دیکھا کہ سیاست ہمیشہ ایک اپنی اقدار کے مطابق کی جاتی ہے. اس طرح سے بیڈ رومز کی باتیں اور اس طرح سے گری ہوئی حرکت جو یا اس طرح کی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں, آپ اس کیس کے فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جس طرح سے جو چیزیں نشر کی جا رہی ہیں, خاور مانیکا صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, آپ انہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ایک خواہش اور کوشش رہی ہے کہ اس کیس پر بات نہ کی جائے تو مناسب ہے, لیکن اب یہ معاملہ چونکہ میڈیا کی زینت بن چکا ہے, فیصلہ آ چکا ہے, فیصلے پہ تنقید بھی کی جا سکتی ہے. مجھے تو ڈر لگ گیا تھا, چودھری صاحب نے کہا کہ وہاں ہم کیوں نہیں بات کر سکتے جو اندر باتیں ہو رہی, تو میرا ایک دم خیال گزرا, میں چودھری صاحب کوئی وہ گفتگو نہ شروع کر دیں جو وہاں ہوتی رہی ہے, کیونکہ وہ خاصی باعث شرمندگی ہے. بالکل ایسا ہی. بدقسمتی یہ ہے کہ چودھری صاحب تو کہتے ہیں ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے اس مفروضے کو اگر میں کچھ دیر کے لیے سائڈ پر بھی رکھ دوں تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ یہ آپس کی ہی جنگ شروع ہو چکی ہے. یہ بات درست ہے. میں بھی جب سوچتا ہوں تو مجھے یہ ضرور خیال آتا ہے کہ خاور مانیکا صاحب وہ صاحب ہیں جو اس نکاح کے بعد, نکاح سے پہلے نہیں, نکاح کے بعد اپنی بیگم صاحبہ کی پاک بازی اور ان کی نیک نامی اور ان کے جو روحانی معاملات اس پہ جو ہے نا وہ سیر اصل گفتگو کیا کرتے تھے. 5 بچوں کی والدہ وہ پہلے بھی تھیں, آج بھی وہی ہیں. لیکن یہ جس طرح کا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا ہے, یہ مجھے تکلیف ہے کہ میں اس پہ بات کروں. مجھے بہرحال افسوس ہے کیونکہ اس سے ہمارے معاشرے پہ کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے. چونکہ جب کوئی شخص کسی سے نکاح کرتا ہے تو ہم اس کو ایک طرح سے نا ایک بانڈ سمجھتے ہیں جس کی ہم سب رسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور نکاح کے بارے میں میری رائے یہ ہے, میں کسی اسلامی یا شرعی یا فقہی معاملات کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میری ذاتی رائے یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میرا اس سے نکاح ہوا ہے تو شاید ہی ایسا ہوتا ہے کہ میرے دماغ میں یہ خیال آئے اس بانڈ کے بارے میں کہ یہ ٹھیک نہیں کہہ رہا. جی یہ میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے اگر کسی نے بتایا یا بات کی کہ میری منکوحہ ہیں یا یہ ان صاحب سے یہ نکاح ہوا ہے یا ان خاتون سے نکاح ہوا ہے تو کبھی ڈاؤٹ ذہن میں نہیں آیا. لیکن اس ایک کیس کے بعد بہت سارے سوالات کھڑے ہو جائیں گے. اب جو پرابلم کی بات ہے مجھے نہیں پتا تفصیلی فیصلہ کیا آئے گا, کیونکہ دیکھیں اب بحث یہ ہے کہ کیا وہ نکاح فاسق تھا, پہلا نکاح فاسق تھا, دوسرا ٹھیک تھا, تو جناب وہ ان کی اب شریک حیات ہیں نہیں ہیں, اگر نہیں تھیں تو پھر کیا معاملات ہیں تو پھر کیا معاملات ہیں, اور پھر اگر یہ فیصلہ ٹرن ڈاؤن نہیں ہوتا جی پھر ایک اور معاملہ ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد پر یہاں تو ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے اس معاشرے کے اندر, ہر معاشرے کے اندر ہمارے ہاں تو بہت کم ہے شکر الحمدللہ, ہماری جو دینی معاملات اس طرح کے ہمارے ریلیجن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے, لیکن جن کے لیے یہ معمول کی بات ہے ان معاشروں سے ہٹ کر ہمارے ہاں اس کی ریشوز بھی کم ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہ کیسز عدالتوں میں ہو رہے ہیں. اب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک شخص نے طلاق دی ہے, اس کا 5-7 سال بعد دل کرے, 10 سال بعد دل کرے, 20 سال بعد دل کرے, وہ اٹھ کے آ کے الزام لگائے کہ جی یہ اس طرح ہوا تھا, اور اس کے بعد وہ جناب کہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. بھائی بڑی سادہ سی بات تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, ٹھیک ہے, جو فیصلہ دینے والا ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو فیصلہ وہ دے رہا ہے اس کے بعد کتنی بحث کھل رہی ہے, جن پہ ہم ابھی بات نہیں کر رہے, جس پہ بات ہوگی تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد بھی بات ہوگی. تو میری رائے یہ ہے, پھر میں کچھ کہتے بار بار میری نا زبان جو ہے وہ میری تربیت اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح کی گفتگو کروں. دل تو بہت چاہتا ہے بندے کو, وہ ہوتا بھی ہے, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ پہلے کیوں کیا گیا اور اس طرح کے معاملات کیوں کیے گئے. چوہدری صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ یار آپ جب کر رہے تھے تو آپ بھی, عمران خان صاحب نے بھی کمال ہی کیے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک کمال تھا کہ جو معاملات جس طرح سے ہوئے, پہلے بھی بحث ہوئی, خبر اس وقت آ گئی تھی, ابھی تو اس میں محرم کا بھی کوئی معاملہ تھا, 9ویں-10ویں محرم کا بھی کوئی معاملہ تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات تھے. سو بات یہ ہے کہ بہتر ہوتا کہ خاور مانیکا صاحب جو ہے وہ یہ جو ہے نا ڈیبیٹ نہ کھولتے, کیونکہ یہ بات درست ہے کہ جب انہوں نے یہ ڈیبیٹ کھولی, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جہاں جس قسم کی ہم نے خبریں سنی ہیں, اور وہ خبریں لگتی بھی رہی ہیں, تمام تر میڈیا میں موجود ہیں, اس سے ہمارے بچوں کے ذہنوں پر, ہمارے آنے والی نسل کے ذہن پر اور ان چیزوں کا کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے کو جتنا جلد از جلد جو بھی معاملہ آگے یہ ہائر کورٹس میں جا کے یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بحث کر کے اس کو ونس فار ایور ختم کرنا چاہیے. میری نظر میں عورت کی جو رائے ہے وہ مقدم ہے, اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملہ اتنا ہی تھا, اس سے آگے نہیں تھا, تو مان لینا چاہیے, اس بحث میں جانا نہیں چاہیے. اب صرف اس وجہ سے کہ اگر کسی کا کوئی مفاد ہے, اگر کسی کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, بات ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ جی جب ہم نے غداری کے معاملات لانے تھے تو سائفر کیس کا فیصلہ آ گیا, جب ہم نے کرپشن کی بات کرنی تھی تو توشہ خانہ کا فیصلہ آ گیا, جب ہم نے کردار اور ریاست مدینہ کی بات کرنی تھی تو یہ والا عدت کے نکاح والا معاملہ آ گیا. مزید اس کو مختہ کرنا, ابھی 190 ملین کا بھی کیس ہے, 9 مئی کا بھی کیس ہے, چلو توشہ خانہ کے اوپر بحث ہو جانی تھی, سائفر کیس پہ بحث ہو جانی تھی, 190 ملین میں بحث ہو جانی تھی, ہوتی آئی ہے, ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال تھا اس کی ضرورت نہیں تھی, نہ اس سے کسی کو اقتدار میں لایا جا سکتا ہے, میں چوہدری صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ اس سے کوئی اقتدار میں آ نہیں سکتا, نہ اس سے کسی کو اقتدار سے گرایا جا سکتا ہے. ہم نے دیکھے, ہم نے کلنٹن کا وہ بھی اسکینڈل بھی دیکھے ہیں, اور بھی بہت سارے اسکینڈلز آتے رہتے ہیں حکمرانوں کے جو اس قسم کے ہوتے ہیں, لیکن اس سے کوئی سروس یا وہ کوئی نہیں, یہ ڈس سروس ہی ہے معاشرے کی سم ہاؤ. یہ ایک نکاح کی شریعت کے اندر ایک بہت اہمیت ہے, جی بالکل ایسے, اور اس کو بڑا پاکیزہ رشتہ قرار دیا گیا. اگر ایک میاں بیوی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک پر ہاتھ رکھتے ہیں یا حلف دیتے ہیں, کیونکہ نکاح ایک پیور اسلامی ایک ایسا ایکٹ ہے جو کسی اور مذہب میں مختلف ہے, ہم اس کو نکاح کہتے ہیں, جس میں آپ اللہ کو گواہ رکھ رہے ہیں, اس کو اللہ کو گواہ کر کے ایک میاں بیوی شادی کرتے ہیں, اور اس میں ایک پاکیزگی رکھی گئی اس رشتے کے اندر. اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ والا جو مقدمہ خاور مانیکا کیوں جاگے یہ نومبر 2022 میں؟ آج عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے, یہ شاید کل کی تھی میڈیا سے, کہ جی مجھے ڈیل کے لیے کہا جاتا رہا, 3 سال خاموشی اختیار کرو, بنی گالہ میں بیٹھ جاؤ,
اور اس کے بعد تمہیں اقتدار ملے گا. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں. پہلے تو کہہ رہے تھے جیل سے بیان آیا تھا کہ مجھے کسی نے کو پوچھ ہی نہیں رہا, مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. نہیں, میں آپ کو ایک یاد کرا رہا ہوں کہ 2-3 دن 4 دن پہلے یہ خبر آئی تھی جب پہلا فیصلہ نہیں آیا تھا کہ مجھے تو میرے سے بات ہی کوئی نہیں کرتا, میں تو سب کو کہہ رہا ہوں, میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں اور ان کو بھی کہہ رہا ہوں. اب باتیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں کہ پہلے بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے میرے ساتھ رابطہ یہ پہلے غلط بیانی کی تھی. اچھا, اب دو اس میں پوائنٹ اور پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ نکاح واقعی نکاح نہیں تھا, اس کو کیا فاسد کہتے ہیں, نکاح فاسق ہو جائے گا. اگر فاسد ہو جاتا ہے تو جو ٹائم عمران خان اور بشرا بی بی نے اکٹھے گزارا اس کی کیا شرعی اور قانونی حیثیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بشرا بی بی عمران خان کی بیوی نہیں تھی, پھر عمران خان کی بیوی نہ ہونے کے باوجود بنی گالا کیوں رکھا گیا؟ کیا ان کا بنی گالا میں اس وقت رکھا جانا کوئی بنی گالا تو پہلے گئی نا, چلے آج تو فیصلہ آ گیا نا, آج کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بتائے نا کہ اب ان کو کہاں رکھنا ہے. بالکل. دوسرا یہ کہ 3 کیسوں کے فیصلے آئے ہیں, ایک کا 10 سال, ایک کا 14 سال, ایک کا 7 سال. 3 کیسوں کی سزا ہوئی ہے 31 سال. ابھی کوئی 200 کیس باقی ہیں. بالکل. ان 200 کیسوں کی سزا اور ملا کوئی 500 سال کی سزا میرے خیال ہے عمران خان صاحب کو یہ دے دیں گے. اور یہ سزا 500 سال کی جو ہے نا وہ 5 منٹ میں ختم ہونی ہے, جس طرح نواز شریف کی ختم ہوئی ہے. یہ میں کل بھی کہہ رہا تھا, یہ پانی کے بلبلے, پانی کے بلبلے ماضی میں بھی ہم نے دیکھے. ہم نے میاں نواز شریف کو سزا ہوتے دیکھی جج بشیر صاحب کی عدالت سے, ہم نے یوسف رضا گیلانی کو وہاں سے دیکھی, ہم نے پرویز اشرف صاحب کو دیکھی, چوتھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں. 3 سابق وزراء اعظم کی تمام سزائیں ہائر کورٹ سے اڑ چکی ہیں. اب چوتھے وزیر اعظم کو اس عدالت سے یا باقی جو عدالتوں سے سزائیں ہو رہی ہیں یہ بھی اسی طرح ہوا میں اڑ جائیں گی. آپ 500 سال کی دیں یا 50 سال کی دیں, بھئی آپ نے پھر وہی, میں اسی بات پہ آ جاؤں گا جو ہم بار بار کہتے ہیں, کیا ہم طے کر لیا کہ پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے؟ کیا پاکستان میں انتخابات کو شفافیت کی طرف نہیں لے کے جانا؟ اور میں بڑی کوشش کی تھی کہ میں یہ سیاسی انجینئرنگ کی طرف نہ جاؤں, یہ بات سیاسی نہ کریں. چوئی صاحب سیاسی انجینئرنگ کے لیے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح کے کیس سیاسی انجینئرنگ کے لیے بھی نہیں ہونے چاہیے. اس کو آپ کو سیاسی انجینئرنگ کے ساتھ جوڑنا بھی نہیں چاہیے, اس کے خلاف کھڑے ہونے چاہیے. خصوصاً یہ نکاح شریعت یہ صرف سیاست کا معاملہ نہیں ہے, یہ آپ کے معاشرت کا معاملہ ہے, آپ کے گھر کا معاملہ ہے, آپ کے جو رشتے ہیں ان کا معاملہ ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے. تو اس کو سیاست سے ہٹا کے بات کی جانی چاہیے. وقت بھی مختصر ہے, آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے کچھ عمران خان صاحب کے دوستوں کا ذکر کیا ہے, تو اس میں ایک مرکزی کردار زلفی بخاری بھی تھے جو اس نکاح میں موجود تھے. اون چودھری صاحب تو کھل کے سامنے آ چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کی طرف سے بھی خاموشی ہے, اور کچھ خبریں وہاں سے بھی عجیب و غریب آ رہی ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی بیان شیان دے دیں کہیں. دیکھیں, میں ایک ہم سنتے ہیں بزرگوں سے کہ انسان کو دوست بھی بنانا چاہیے تو ظرف دیکھ کے بنانا چاہیے, انسان کو جانور بھی پالنا چاہیے تو نسل دیکھ کے پالنا چاہیے. دوستوں کے ظرف جو ہیں وہ مشکل ٹائم پہ سامنے آتے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے دوستوں کے ظرف سامنے آ رہے ہیں. اب جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں اگر وہ پاکستان میں ہوتا ہے تو ہمیں ان کا ظرف بھی پتہ چلتا کہ وہ کس ظرف کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہاں, بہت کردار والے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو آج بھی جیلیں کاٹ رہے ہیں, کھڑے ہیں ساتھ, اور وہ نبھا رہے ہیں اپنا تعلق, اپنی دوستی, لیکن وہ اس کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر رہے, اور وہ جو خاندانی معاملات ہیں ان کے اندر خرابی کا وہ باعث نہیں بن رہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر, دین کے اندر بدترین جو ایک فیل قرار دیا گیا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والا جو بندہ ہے نا اس کو بدترین فیل قرار دیا گیا. شیطان کا ویسے بھی چوئی صاحب کہا ہے کہ ایبوں پہ پردہ ڈالو. اب جس قسم کے یہ خانگی معاملات کو جس طرح گندگی کی طرف لے جایا گیا ہے, میں درست کہہ رہے ہیں نشاط صاحب, یہ ہمارے معاشرے کے ایک بگاڑ کا باعث بنے گا. ہماری فیملیز کے اندر اس کو کس طرح لیا جائے گا, کس طرح دیکھا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والے مفتی جو عالم دین ہے, آپ ان کی رائے لے لیں. میں آج کوشش کرتا رہا ہوں, مجھے کسی رائے میں اختلاف رائے مجھے نہیں مل سکا اس کے اوپر. میری نہیں سمجھ آتی کہ جج قدرت اللہ صاحب نے کس پوائنٹ آف ویو سے اس کو گناہ قرار دیتے ہوئے یہ سزا پہ لے کے گئے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کو بھی بلا لیا گیا ہے اور ان پہ یہ الزام ہے کہ وہ اس وقت اداروں کے خلاف بھی بیان دے رہی ہیں, عوام میں انتشار بھی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں. نشاط صاحب, اس وقت تو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اتنا خواتین کے اگینسٹ اور اس طرح سے پراپرلی ایک فیملی کے پیچھے چلے جانا کیوں؟
نہیں میں نہیں سمجھتا. ہم پہلے بھی یہی بات کر رہے ہیں سچ کے خواتین کے معاملے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے. اگر ہم بڑی سیدھی بات ہے, میں آپ کو صاف بات بتاؤں گا, مجھے وہ وقت یاد ہے جب مریم پر انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں, ان کی ٹرولنگ کی جاتی تھی, اس سے پہلے بات کی جاتی تھی, پھر اس سے بھی پہلے چلے جائیں جب بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر یہ انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں, غلط جو باتیں کسی جاتی تھیں. ہمیں وہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر بھی کچھ الفاظ یاد ہیں, وہ بھولے نہیں ہیں, اگرچہ انہوں نے معذرت کی تھی خواجہ آصف صاحب نے, ہمیں بھولے نہیں ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. وہ کہنا تو یہ چاہیے کہ جی گل خواتین تے چلی گئی تو پھر جنگ بند ہی کر دینی چاہیے, پھر نہیں دیو, ٹھیک ہے نا. یہ اس میں کون سی ایسی قیامت آ گئی, کون سا اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا یا ایسی بات کر دی. فرض کر لیتے ہیں کہ جہاں کہیں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وہاں تو سمجھ میں آتی, یہ کہہ دینا کہ جی بار کونسل سے لوگ آتے ہیں, ججز بن جاتے ہیں, آپ وہ کہاں ہیں, یہ چیزیں دیکھیں. یہ بات کو سمجھنا چاہیے ہمارے ہاں تمام اداروں کو کہ جب کوئی شخص تکلیف میں ہوتا ہے تو کوئی تھوڑی بہت گفتگو وہ کر جاتا ہے. یہ اس کو جذبات بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو احساسات بھی کہہ سکتے ہیں, تنقید بھی کہہ سکتے ہیں. تو تنقید جو ہے نا اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ بہت ضروری ہے. اگر آپ چل پڑیں گے نا کہ آپ نے زباں بندی کرنی ہے تو زباں بندی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر زباں بندی جو ہے نا وہ معاملہ زباں بندی سے نکل کر آگے چل پڑتا ہے. تو اس لیے جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس کو سلب نہیں کیا جانا چاہیے. ہاں کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں, انہیں بھی سمجھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی سمجھنا چاہیے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے سیاست میں ہم نے جو ادوار دیکھے اس میں نواز شریف کا وقت بھی دیکھا, پیپلز پارٹی کا بھی دیکھا, عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا حدود و قیود کے ساتھ چلنا چاہیے, نہ وہ پھلانگے نہ کوئی اور پھلانگنے کی وجہ. اسی طرح سے اداروں کو بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کو کسی لمٹ میں رکھ کے چیزوں کو چلانا ہے. اگر آپ آج لمٹ لیس کریں گے تو پھر جب کوئی لمٹ نہیں ہوگی تو کسی سے بھی آپ توقع نہیں کر سکتے وہ کیا کرے. ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ چکا ہے. یہاں پہ بریک کی طرف بڑھتے ہیں, جہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ حدود و قیود کو دیکھ کر چلنا ہے اور تمام تر اداروں نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے. تو اس حوالے سے بھی جو یہ فیصلہ آیا ہے اس میں مزید کیا پیش رفت رہے گی یا آئندہ آنے والا وقت بتائے گا. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید اس کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. انتخابات میں کئی دن باقی رہ چکے ہوئے ہیں, لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جائے تو مشکلات میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا نظر آ رہا ہے. اگر بات کرتے ہیں سانحہ 9 مئی کے حوالے سے تو آج مزید وعدہ معاف گواہ سامنے آئے ہیں, جس میں سابق اسپیکر اسمبلی پنجاب کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے. واسع قیوم عباسی صاحب, اسی کے ساتھ ساتھ صداقت عباسی صاحب, تنویر بٹ صاحب نے 154 کے تحت اپنے بیان ریکارڈ کروائے, اور اس میں یہ بتایا کہ کس طرح سے 6 مئی کو لال حویلی میں شیخ رشید نے ایک میٹنگ کال کی تھی اور وہاں پر باقاعدہ ایک پلان بنایا گیا تھا جس میں بانی تحریک انصاف بھی شامل تھے کہ ہم نے کس طرح سے اداروں پہ اٹیک کرنا ہے. اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق 1 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ ہوا ہے جناح ہاؤس پہ جو اٹیک کیا گیا ہے, یا جو دیگر نقصان سامنے آیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک طرف پہ یہ رویہ سامنے آ رہا ہے, مزید کیا سزائیں ہو سکتی ہیں, اس پہ ہمارے اینالسٹ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں. اور دوسری جانب پر جسٹس جو ہیں ہمارے بشیر صاحب, وہ اس مرتبہ پھر دوبارہ چھٹیوں پر جا رہے ہیں, جنہوں نے کہا ریٹائرمنٹ تک مجھے چھٹیاں دے دی جائیں, اور اس وجہ سے تصدیق بھی کر دی گئی ہے. اور جج بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے اس سے پہلے کافی بڑے جو فیصلے سنائے ہیں, جس میں ایون فیلڈ کیس بھی شامل ہے, پاناما کیس بھی شامل ہے, توشہ خانہ کیس بھی شامل ہے. اب اگین ان کا چھٹیوں کی درخواست دینا ریٹائرمنٹ تک, اس سے پہلے استعفے آ رہے تھے, اب پھر چھٹیوں کی بات کی جا رہی ہے. تو ہمارے اینالسٹ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اعظم چودھری صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے, تو آج ہم نے دیکھا کہ اس میں سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اور پلاننگ بتا دی کہ کس طرح سے 6 مئی کو ایک پلاننگ کی گئی تھی لال حویلی میں. تو آپ اس کیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سانحہ 9 مئی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم متفق ہے کہ جو ریاستی ادارے یا افسروں کی رہائش گاہیں ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا کوئی مناسب چیز نہیں ہے, بلکہ قابل مذمت فعل ہے. اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جب بھی کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے تو قانون اپنا راستہ بناتا ہے. لیکن اس آڑ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت سارے جو ہماری پولیس نے, سیاستدانوں نے جو پوائنٹ سکورنگ کی ہے وہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. جو بے گناہ لوگوں کو پھنسانے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا اور جو وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہوئے بہت سارے ایسے معاملات, یہ بند ہونا چاہیے.
اور جو اس قسم کی کسی حرکت میں ملوث ہو الٹا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا جو کیس ہے وہ متنازع ہوتا ہے, جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اب یہ 3 لوگوں کا آپ نے ذکر کیا, صداقت عباسی, واسق قیوم اور عمر تنویر. صداقت عباسی صاحب کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے انہوں نے پریس کانفرنس کی, کیسے وہ چند دنوں کے لیے غائب ہوئے, پھر منظر عام پر آئے. اگر یہ وہ بھی چلے پر تھے. اگر کل کو صداقت عباسی صاحب بیان دیتے ہیں جی کہ میں نے یہ والا جو بیان دیا تھا 154 کا وہ کسی دباؤ میں دیا, آپ کو اسحاق ڈار صاحب کا یاد ہے 154 کا بیان؟ جی بالکل. وعدہ معاف گواہ بنے تھے میاں نواز شریف کے خلاف, جی بالکل, اور بعد میں انہوں نے وہی بیان تبدیل کیا تھا. جی بالکل. اگر یہ اسی طرح کا بیان ثابت ہوا تو پورا کیس دھڑام سے زمین پہ گر جائے گا. لہٰذا جو بے گناہ لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بلا وجہ اس میں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو گناہگار ہیں, جو ثابت ہو رہے ہیں, آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی جس طرح چل رہی ہے, عدالتوں میں ٹرائل چل رہا ہے, آپ ان کو کریں. لیکن حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں کو اس میں شامل نہ کیا جائے. اور یہ جو پریس کانفرنس والے لوگ اگر وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں, کل کو ضروری نہیں ہے کہ آج وہ آپ کی خاطر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کل آپ کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھا ہو اس کی خاطر کوئی اور بیان دیں یا کوئی اور پریس کانفرنس کریں, تو سارا کیس متنازع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ٹھیک. نوشاد صاحب, یہ جس طرح کی بات اعظم صاحب نے کی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اسحاق ڈار صاحب ہوں, فواد حسن فواد صاحب ہوں, اس طرح کے بیانات وہاں پہ بھی پریشرائز کر کے ریکارڈ ہوتے رہے ہیں. اگین اس طرح کے بیان سامنے آنا اور ان کے بعد شیخ رشید صاحب کے لیے اور بانی تحریک انصاف کے لیے کتنی مشکلات بڑھ جائیں گی؟ دیکھیے, یہ جو جن بیانات کا آپ نے ریفرنس دیا ہے نا, ان بیانات میں اور یہ جو اب معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر ایک بڑا میجر فرق ہے. وہ کیسے؟ وہ فرق یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے نا, میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں, میں چوئی صاحب سے اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ کسی ایک معصوم شخص کو بھی اس کیس کے اندر انوالو نہیں کیا جانا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس کیس کی بات کریں گے نا, خاص طور پر کیونکہ یہ ہے آپ کی ریاست پر حملہ, جب آپ اس نوعیت کے کیس کو آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی سینسٹیوٹی کو بھی سمجھنا ہے. اور اس سینسٹیوٹی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے وہیں اتنا ہی ضروری ہے کہ کوئی جو بندہ بے گناہ ہے وہ اس کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہیے کسی صورت بھی. کیوں یہ جو آپ چوئی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ اگر آپ نے بے گناہ بندے کو انوالو کیا تو آپ کے کیس جو ہیں یا آپ کا جو سزا دینے کی جو ہوگی نا معاملات جب آئیں گے ان پر سوالیہ نشان اٹھ جائیں گے. اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کہ جتنا کبھی کوئی کیس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوا, تب اس کی سینکٹی قائم ہوگی, کیونکہ یہ کیس اسی نوعیت کا کہ ریاست پہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں حملہ کیا گیا. دوسری بات, مین اہم بات یہ ہے کہ ان کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی. کیپٹل ہل کے اوپر حملہ کرنے والوں کی سزائیں دی گئی نا, آپ ان کو سزائیں دے جو اس میں انوالو ہیں. یہ قوم دیکھ رہی ہے, پوچھ رہی ہے, بات کر رہی ہے اس کے اوپر کہ ان کو سزائیں کیوں نہیں دی جا رہی. ان کو سپیڈی ٹرائل کرے, ان کو سزائیں دے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ وہ شخص تھا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کام کیا, اور ان کو جب ان کو سزائیں دے لیں باقی لوگ. مثال کے طور پہ ایک بات ہے, مجھے ایک بات کا علم نہیں ہے اور میں کوئی ایسی حرکت کر گیا ہوں جو انٹینشنلی ٹھیک نہیں ہے, یا میرے موٹر سائیکل پہ میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی چلا گیا ہے جس کا مجھے پتا نہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے, تو مجھے پھر وہ جو شواہد ہیں ان کی بنیاد پہ پھر مجھے معافی بھی مل جانی چاہیے کہ بھائی آپ نے اس طرح کی حرکت نہیں کی جس میں انٹینشنز انوالو ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے, ایک شخص ہو, 100 ہوں, 10,000 ہوں, 1,000 ہوں, 2,000 ہوں, جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو سزائیں دی جائیں. لیکن 9 مئی کے کیس کے اندر ایک بڑی بات ہے, 2 پہلو یہاں اور آتے ہیں. پہلی بات, یہ صداقت عباسی صاحب بھی غائب ہوئے تھے. جی ٹھیک ہے, بالکل ہوئے تھے. یہ بھی کچھ عرصہ رہنے کے بعد آ کے انہوں نے اگرچہ یہی کہا تھا کہ جی میں کہیں گیا ہوا تھا اور میرا دل کیا, ہمیں بھی پتا ہے کہ کون کون کہاں جاتا ہے. پھر شیخ رشید صاحب جن کی حویلی میں پلاننگ ہو رہی ہے, آپ کو پتا ہے, وہ چلہ کاٹ کے آئے, اور چلہ کاٹنے کے بعد دوبارہ شاید وہ چلہ پسند نہیں آیا, دوبارہ ان سے کہا گیا کہ آپ نئے چلے کی طرف جائیں. پتہ نہیں اب اس کے اندر وہ جس طرح کی ان کی ویڈیوز وہاں سے آ رہی ہیں وہ عجیب و غریب ہے, میں نے سنی ہے, چوئی صاحب نے بھی سنی ہے کہ بھئی یہ دیکھیں جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ انوالو ہیں تو یہ باہر پہلے کیوں آئے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب یہ باہر آئیں گے اور کوئی 2-3 لوگ ساتھ مل جائیں گے, کوئی نئی بات ہوگی, بھائی 9 مئی کی پلاننگ کرنے والے جو تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ اس کے بعد جہاں تک آپ سے انویسٹیگیٹ ہو سکتا تھا آپ کو کر کے ان کو راؤنڈ اپ کر کے آپ کو ان کو لاک اپ کر کے آپ کو کیس ٹرائل کرنا چاہیے, ٹرائل کر کے سزائیں دینی چاہیے اور بات ختم. بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہ جو اگلے معاملات ہوں گے اس سے کیا ہو رہا, اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے نقصان یہ ہوگا
کہ آپ جو ڈبیٹ معاشرے کے اندر چل رہی ہے یا گفتگو چل رہی ہے, چوئی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں بیچ میں کسی وقت تھوڑی بات کرتے ہیں کہ بھائی ان کو سزائیں دیں لیکن یہ باقی معاملات کو سائڈ پہ کر دیں, اس کے اندر پالیٹکس انوالو نہیں ہونی چاہیے, اس میں کسی پارٹی کی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ نشانہ بنائے جانے کا تاثر نہیں آنا چاہیے, اس میں ٹرانسپیرنٹ اور درست فیصلوں کا تاثر ہونا چاہیے, غلط فیصلوں کا تاثر نہیں آنا چاہیے, کیونکہ پھر وہ فیصلے ٹرن ڈاؤن ہو جاتے ہیں, پھر وہ فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں بچتی. یہ ایک ایسا کیس ہے 9 مئی کا جس کے اندر آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جس طرح ہم باقی کیسز کے معاملے میں بات کرتے ہیں کہ نواز شریف نے یہ کیا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا, اب یہ سارے ٹرن ڈاؤن ہو گئے. تو اس کیس کے فیصلے جو ہیں وہ اس طرح ٹرن ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہ آپ میں نے بنا اس کی اہمیت اس طرح کی ہے کہ آپ کو اس کے اکارڈنگلی فیصلہ لینا. تو میری نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے معاملات کو بہت سینسٹیو سمجھتے ہوئے ہی اتنی ہی حساسیت کے ساتھ ڈیل بھی کیا جانا چاہیے, اتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ڈیل کیا جانا چاہیے. یہ 3 لوگوں کے اگر بیانات کو تھوڑا سا غور کریں تو اس کا مقصد سمجھ آتا ہے. وہ کیا کہ مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کو براہ راست ملوث کیا جائے تاکہ 31 کو 60 میں تبدیل کیا جا سکے. 31 سال کی سزا پہلے 60 سال کی ہو جائے. یہ براہ راست ملوث کرنے کا معاملہ تھا, آپ ایک ماہ پہلے بھی کر سکتے تھے. اگر فرض کریں کہ معاملہ یہ ہے, وہ تو جیل میں تھے اس وقت. یہ بہت خطرناک ہے. جو یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ یہ کیونکہ پنڈی میں جی ایچ کیو لال ویلی کے اندر اگر کوئی پلاننگ ہوئی ہے تو یہ جو ہے نا یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے یا اتنا سادہ معاملہ نہیں ہوگا یہ. ٹھیک ہے, سو یہ اس کے ریپرکیشنز بھی اتنے ہی اسٹرانگ ہیں جتنا اس کی جو ہے نا پروف کرنا اس کا مشکل ہے. سو اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو 9 مئی کی ڈیبیٹ کو اب ہمیں کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے جانا چاہیے. یہ درست ہے کہ جو بھی معاملات کوئی کچھ بھی کہتا رہے, وہ چوئی صاحب شاید جتنی مرضی اس کو سیاسی انجینئرنگ کہیں یا کوئی اور کسی کو یہ سمجھتا ہو یا اس پہ بات کرتا ہو, لیکن اس کا آپ کو فائدہ معاملہ تبھی قوم کو نظر آئے گا یا قوم یہ جواب تبھی حاصل کر پائے گی جب ان کو ٹرائل کر کے ان کو سزائیں دے کے ان کو اندر بھیج دیا جائے. آدم صاحب, آپ اس طرح کے وعدہ معاف جو گواہ ہیں ان کی حیثیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ ایک تو اپنی پارٹی یا اپنے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ اپنی عزت بھی کھو دیتے ہیں. دوسرا, عدالتوں کے اندر جا کے وہ مجھے ہمیشہ میں نے دیکھا اپنے بیانات تبدیل کرتے ہیں اور عدالتیں بھی ان کے بیانات کو کوئی اتنا سیریس نہیں لیتی. اعظم خان نے نہیں اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے عدالتوں کے اندر. اور وعدہ معاف گواہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ عدالتوں کے اندر لاجواب پائے گئے ہیں, کیونکہ وہ جو رٹا رٹایا بیان ہے وہ تو دیتے ہیں, لیکن جو حقائق ہوتے ہیں وہ ایسا پروب ہو جاتے ہیں, وہ سامنے آ جاتے ہیں. آپ یہی جو حیثیت آج وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں, میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے. جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں اس وقت اور بڑی تیزی سے آ رہے ہیں, بڑا سپیڈی فیصلے آ رہے ہیں, یہ والے فیصلے سارے فیصلوں کے اوپر آپ دیکھیے گا ایک لمبی چوڑی بحث چھڑے گی. ہو بھی رہی ہے, اور ان فیصلوں کو جب ہائر کورٹس میں ان کیسز نے جانا ہے تو آپ دیکھیے گا ان کیسز کا وہاں پہ رزلٹ کچھ اور نکلے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ججوں کی بجائے ججوں کے فیصلے جو ہیں وہ بولنے چاہیے. ججوں کے فیصلے تاریخ میں لکھے جاتے ہیں اور جو جج ان فیصلوں کو دینے والا جو اچھے فیصلے لکھ کے جاتا ہے وہ فیصلے آنے والی جو قوم ہوتی ہیں اپنی جنریشن وہ یاد رکھتی ہیں, ہسٹری کا حصہ بنتے ہیں. جو برے فیصلے ہیں اس میں جج کا ہر فیصلہ پریسیڈنٹ ہے, اس میں اس جج کا نام پہلے ہوتا ہے فیصلے سے, یہ فلاں جج ہے جو بھٹو کو پھانسی دے کے گیا تھا, یہ فلان جج ہے جس نے یہ کام کیا تھا. سر کہ وہ پریسیڈنٹ ہے, وہ کورٹ کے لیے وہ بہت ویلیوبل ایسیٹ ہے, کیونکہ اس آپ دیکھیں کبھی ریفرنس آتا ہے تو بات کی جاتی فلاں کیس کے اندر یہ بات ہوئی تھی, فلاں میں یہ, اس کی ایک حیثیت ہے لا کے اندر. اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے تو آ رہے ہیں مگر انصاف نہیں آ رہا. آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے. اچھا, انہوں نے بات کر دی ہے کہ جی فیصلے آ رہے ہیں لیکن انصاف نہیں آ رہا. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ استعفے بھی آ رہے ہیں اور یہاں پر چھٹیوں کی درخواست بھی دی جا رہی ہے. چل کیا رہا ہے اس سسٹم کہاں جا رہا ہے؟ نہیں, ریٹائرمنٹ پر چھٹیاں, مطلب جج بشیر صاحب ایک اچھی خاصی حیثیت رکھتے ہیں, بڑے کیسز سنے انہوں نے. اب آپ کیا چاہتی ہیں اور کون سا وزیر اعظم آپ نے ٹھکوانا ان سے, آپ کیا چاہتی ہیں؟ نہیں جناب, چھٹی پہ جا رہے ہیں, بڑی جلدی توشہ خانہ کی جانے دیں ان کو چھٹی پہ, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ 4 وزراء اعظم کھا چکے ہیں.
دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی جج صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے چھٹی پہ جانا ہے, اس کے اوپر دیکھیں نہ میں روک سکتا ہوں, نہ آپ روک سکتے ہیں, نہ کوئی اور روک سکتا ہے, یہ مناسب نہیں ہے. اس پہ کیا بندہ گفتگو کر سکتا ہے؟ بھائی ایک شخص ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے بہت سرو کیا ہے, اس نے بڑے معاملات کو دیکھا ہے, وہ تھکا ہوا ہے, وہ اس نے چیزوں کو کرنا ہے نہیں کرنا, ریٹائرمنٹ سے پہلے, یہ سارے یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ نہیں ہے, اس پہ ڈیبیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ بات کریں گے استعفوں والی, یس استعفوں کی بات کریں گی تو وہ پھر پرابلم آئے گی, پھر ہم بات کریں گے, پھر ہم جیسے وہ ان کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں یہ انگلی اٹھائی جاتی تھی کہ انہوں نے پریشر دے کے فیصلے لیے, ٹھیک ہے, انہی جج صاحب کی جو چھٹی مانگ رہے ہیں انہی کے اوپر پریشر دے کے, کیونکہ وہ مانیٹرنگ جج تھے. پھر اور بھی بہت ساری باتیں آئیں گی, جو گزشتہ چیف جسٹس ہیں ان کی باتیں بھی آئیں گی کہ انہوں نے کن کن بنیادوں پہ کیا کیا فیصلے دیے. یہ چوئی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے فیصلے جو اس طرح کے فیصلے دیے جاتے ہیں وہ پھر اسی طرح ہی ٹرن ڈاؤن ہو جاتے ہیں, پھر ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی ہے, اور پھر وہ نہ کوئی اس کو مانتا ہے, نہ اس کو تسلیم کرتا ہے, نہ کچھ اور کرتا ہے. اچھا یہ جیسے جج بشیر صاحب یہ بڑے خوش قسمت میں بد قسمت میں, وہ کیسے؟ تمام پارٹیوں نے ان کی سپورٹ بھی کیا ہے, ان کو برا بھلا بھی کہا ہے, ان پر تنقید بھی کی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں, یہ کچھ سال پہلے یہ لوگ ان کے نمازی پرہیزگار ہونے کی وہ گوائیاں دیتے تھے, ہمارے صحافی دوست دیتے تھے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی بڑی وہ کر رہی تھی, تعریفیں کر رہی تھی, اور مسلم لیگ نون اس وقت گالیاں دے رہی تھی. آج مسلم لیگ نون تعریف کر رہی ہے اور پی ٹی آئی ان کو گالیاں دے رہی ہے. وہ اس زمانے میں, اور یہ بھی اچھا ان جج صاحب کو فیصلے کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے نواز شریف کا فیصلہ دیا اس میں اس وقت بھی تعریف بھی ہوئی اور تنقید بھی ہوئی, پھر یوسف رضا گیلانی کا کیس آیا, پھر راجہ پرویز اشرف کا کیس آیا, اب عمران خان کا کیس. وہ بار بار انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے دینا ہے وہ کسی جیسے بھی دینا ہے اس کے اوپر تنقید ضرور ہوگی, تعریف ضرور ہوگی. بھئی کوئی ایک فیصلہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بھی دے جاتے ہیں. بات کہتے کہتے رک گئے, مجھے نہیں پتا کیوں رک گئے صاحب, مجھے کہہ رہے تھے ویسے کہہ رہے تھے کہ ان کے دیے ہوئے فیصلے سارے جو ہیں اگلی آئندہ کورٹس میں ٹرن ڈاؤن ہو گئے. بات کہ نہیں ہے. دیکھیے میں بتاؤں, میں یہ اس میں تھوڑی سی آپ کو ایک رائے دے دوں. فیصلہ کوئی پریشر نہ ہو, دیکھیں جج کی مجبوری کیا ہے, جج کی مجبوری کوئی بھی ہو, جج کی مجبوری یہ ہے کہ اس کے سامنے جو فیکٹس پریزنٹ کیے جاتے ہیں نا, جو اس کے سامنے 2+2=4 کر کے اس کے سامنے آتا ہے, اسی لیے اس کے وہ جو قانون کی دیوی ہے اس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے, وہ صرف اس وقت جو کورٹ روم کے اندر جو اس کے سامنے طے ہوتا ہے نا وہ اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ اس کو کسی طرح سے بھی لے سکتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ایک فیصلہ مجھے پسند آیا, میں نے اس کی تعریف کر دینی ہے, ایک چوائس صاحب کو آیا انہوں نے پسند کر دینا, لیکن یہ جنرلی جج جو ہے نا, میری آپ کی کسی کی خواہش یا باہر جو بات ہو رہی ہے یا باہر کوئی ثبوت پڑے ان پہ نہیں کر سکتا. وہ اپنے سامنے جو چیز اس کے سامنے کھل کے آئے گی, جتنے ثبوت وہاں دیے جائیں گے, جو کیس جس طرح سے ثابت ہوگا اس کا فیصلہ کرے گا. تھوڑی فنی بات, اب یا تو جو نیب کے آئی اوز ہیں اور پروسیکیوٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ ان کے سامنے فیکٹس کچھ اور رکھتے ہیں, ہائر کورٹس میں جا کے ان کے فیکٹس تبدیل ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کھیل کھیلا جا رہا ہے. آپ کی درست ہے بات کہ مجھے بھی یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جب جج فیصلہ دیتا ہے تو یقیناً یہ سارا ٹرائل کورٹ ہے نا, ٹرائل ہوتے ہیں, ان کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, اس کے بعد فیصلہ آتا ہے. لیکن پھر ہائر کورٹس میں وہ کیوں اڑ جاتا ہے, میری سمجھ سے بالا تھا. چلیں ٹھیک ہے جی. اب جسٹس بشیر صاحب جو ہیں وہ چھٹیوں پر جاتے ہیں, نہیں جاتے ہیں, قبول ہوتی ہے ان کی درخواست, نہیں ہوتی ہے, اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے. سیکنڈلی وعدہ معاف جو ہیں ان کے بیانات کے بعد عدالت نے بلا لیا ہے بانی تحریک انصاف کو بھی اور شیخ رشید صاحب کو بھی. اس حوالے سے مزید کیا پیش رفت رہے گی یہ تو بھی آئندہ آنے والے دن ہی بتائیں گے. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, انتخابات میں 5 روز باقی ہیں اور انتخابات کی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے. جلسے کیے جا رہے ہیں. گجرانوالہ میں بھی آج جلسہ ہوا. نواز شریف صاحب نے وہاں پر بڑی باتیں کی, لیکن ان باتوں میں انہوں نے آئی ایم ایف کو ٹارگٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف اگر میں رہتا تو آئی ایم ایف ڈر گیا تھا مجھ سے, کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر نواز شریف رہے گا تو پاکستان کبھی ہمارا مقروض نہیں ہوگا, اس لیے انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا. اور اگین وہی باتیں اپنی پرانی داستان سناتے رہے. دوسری جانب پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی ٹھیک ٹھاک تنقید کی اور کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ
تھرکول کی تو بات ہی نہ کریں کیونکہ انہوں نے اس منصوبے کو بند کر دیا تھا. اگر اتنی ہمت ہوتی تو آج وہ یہاں آتے. یہ اس وقت پولیٹیکل ایک سنہریو چل رہا ہے, لیکن یہاں پر جاتے جاتے نگران حکومت نے مزید اس عوام کو ایک اور مہنگائی کا تحفہ دے دیا ہے. پیٹرول 13 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے اور بجلی فی یونٹ 4 روپے مزید مہنگی کر دی گئی ہے. اس ایک عام آدمی کی بات تو کوئی کر ہی نہیں رہا, لیکن بجلی ہر کوئی مفت دے رہا ہے ابھی تک اپنی انتخابی منشور اور مہم کے دوران, لیکن پریکٹیکلی کیسے کریں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اعظم صاحب, آج گجرانوالہ میں بڑا پرجوش اور پرزور قسم کا آج انہوں نے تقریر بھی کی اور بڑا لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھا. میاں محمد نواز شریف صاحب نے باتیں بہت لمبی تھی, کریڈٹ سارے اپنے بھائی کو دے دیے, پھر بیٹی کو بھی آخر میں دعوت دیتے ہیں, اسٹیج پہ بلاتے ہیں. لیکن آئی ایم ایف والا واقعہ جو انہوں نے بیان کیا ہے, یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. آئی ایم ایف نے جب آج کا بیان سنا نا تو وہ ایک ہی جملہ آئی ایم ایف کے منہ سے نکلا, ہائے میں ڈر گئی. دیکھیں یہی آئی ایم ایف ہے جس سے مسلم لیگ نون نے پاکستان کی ہسٹری کے سب سے زیادہ قرضے لیے, اور وہی آئی ایم ایف ہے جو پی ڈی ایم حکومت یہ کلیم کرتی تھی کہ اگر عمران خان یہ پروگرام کو اس طرح نہ ٹریٹ کرتا تو آج ملک جو ہے نا وہ تباہی کے دھانے پر نہ ہوتا, آج ہم ڈیفالٹ کے کنارے پہ نہ کھڑے ہوتے. بھئی آئی ایم ایف میں لے کے کون گیا تھا؟ آیا آپ لوگ لے کے گئے, اور آج آپ نے اس قوم کو جب بچے کو ہمارا ایک ایک روح آپ نے مقروض کر دیا ہے. آج آپ ہمیں یہ نویس سنا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف آپ سے ڈرتی تھی, اور اگر ڈرتی تھی تو ہمیں ان قرضوں سے نجات دلاتے, ہمیں نہ اتنا وہ اس دلدل کے اندر وہ درگور کرتے. آپ نے قرضے لے لے کے آج اس لیول پہ ہمیں لے آئے ہیں کہ آج نہ ہم بجلی کے بل دے پا رہے ہیں, نہ ہم گیس کی ادائیگی کر پا رہے ہیں, نہ ہم پانی کا بل دینے کے قابل ہیں, نہ ہم اپنے بچے کی دوائی خریدنے کے لیے اس قابل ہیں, نہ ہم روٹی کھا سکتے ہیں. یہ سب آئی ایم ایف کے قرضے اور آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں. آپ کی کس کی؟ یہ جو سابقہ 40 سال گزار کے گئی ہے دو پارٹیاں, اچھا, جو باریاں لے کے گئی ہیں یہاں پہ. آپ پہلا قرض کب لیا گیا تھا؟ میری عرض سن لیں نا, میری عرض سن لیں. آپ نے کہا 40 سال میں یہاں بیٹھ کے دعویٰ ان کیا لوگوں نے آئی ایم ایف کو لے کے گئے. یہ آج بات ہو رہی ہے, اس سے پہلے کون کون لے کے آج بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف ڈرتی ہے میاں نواز شریف سے. بتا دیتا ہوں, وہ بھی بتا دو ڈرتی نہیں ہے ابھی. اب مجھے بتائیں کہ قرض لینے والا ڈرتا ہے یا قرض دینے والا ڈرتا ہے؟ کبھی جو بندہ مقروض ہوتا ہے کبھی وہ بھی کسی کو ڈرا سکتا ہے, وہ تو اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے جو مقروض ہوتا ہے. اور انہوں نے ہمیں منہ چھپانے میں مجبور کر دیا. عمران خان کے 3.5 سال ہے, آپ کے 3.5 سال کے قرض ایک طرف ہیں, پچھلے 70 سال کے قرض ایک طرف ہیں. بڑی مزے کی بات ہے, بڑی دلچسپ بات ہے. آپ کے جو محبوب لیڈر ہیں وہ 40 سال ہیں اس ملک کے اوپر حکمرانی کے. پہلی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے آئی ایم ایف سے پہلا قرض نہیں لیا. نون لیگ سے پہلے بھی آئی ایم ایف سے قرض لیا جا رہا تھا, پہلی بات. ٹھیک ہے, یہ جو فیکچوئل پرابلم ہے, فیکٹس کو جو سارا مدعا کسی کے سر پہ ڈالنے والی بات ہے نا, وہ ایسے نہیں ہے. دوسری بات, یہ جو بات آئی ایم ایف ڈر گیا والی بات تھی نا, یہ اس وقت بھی کی جا رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی, یہ مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت بول رہے تھے کہ یہ آئی ایم ایف کی سپورٹ سے گورنمنٹ آئی ہے. ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ 2018 سے پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کر کے ان کا یہ خیال تھا, نون لیگ والوں کا, اس وقت یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آئندہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, ہم نے کشکول توڑ دیا. یہ ان کا دعویٰ تھا, اور ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ آپ G20 کے اندر شامل ہونے جا رہے تھے, آپ کی معیشت اس قابل ہو گئی تھی, 24ویں یا 26ویں نمبر پر تھی, اور G20 میں شامل ہونے کا پلان تیار تھا. تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ جو حکومت تھی اس کو حکومت کو جو اس کو یہ پرابلم کریٹ کر دیے گئے, نواز شریف کو ہٹایا گیا. تو یہ باتیں نواز شریف اور ان کے اتحادی کی اس وقت بھی کیا کرتے تھے کہ یہ سارا کچھ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہو رہا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کو ہم نے خیر بات کہہ دیا ہے. یہ اس پرسپیکٹو کے اندر انہوں نے لفظ استعمال کیا, ڈر جانے کا لفظ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو آئندہ آنے والی حکومت ہے, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی آئے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آئے, یا کسی اور کی آئے, اس کو آئی ایم ایف پلان میں جانا ہی جانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آئی ایم ایف پلان میں نہ جائے, کہ اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں. انٹل اینڈ انلیس یا تو کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ آپ کو ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف بلین ڈالرز کی آپ کے پاس انویسٹمنٹ آ جائے, اور آپ کا جو ریشو آف یور ڈیٹ ہے وہ اس کو جی ڈی پی کے حساب سے کور ہو جائے, اور آپ کا جو ٹوٹل جو ڈیٹ ہے وہ اس حد تک کم ہو جائے. والیوم تو یہی رہے گا, لیکن وہ چونکہ آپ کا والیوم معیشت کا اتنا بڑا کر دیا جائے کہ اس کا بہت کم ہو جائے, تو آپ دینے کے. ادروائز آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں, کوئی بھی آ جائے وہ یہ نہیں کر سکتا. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. جو بات چوئی صاحب کہہ رہے ہیں, دو باتوں میں بڑا فرق ہے کہ میں اگر کسی جگہ پہ آئی ایم ایف کو لے کے گیا, یا ملک پہلے سے آئی ایم ایف میں جا رہا تھا اور کسی بہتری کے لیے لے گئے. پھر دوسری ایک بڑی بات ہے,
ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آئی ایم ایف میں آپ لے کر گئے ہیں, اس کے بعد آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے؟ نہیں تو اس کو نکال دیا نا, دباؤ ڈال دیا نا ہمارے اوپر. میاں نواز شریف کی حکومت کے اندر سب سے زیادہ قرض دیا گیا. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں 2018 میں بات سنیں, چلیں 2018 میں آئی ایم ایف وائنڈ اپ ہو گیا, چلیں پلان پورا ہو گیا, اس کو کمپلیٹ کر دیا گیا, پھر آپ کیسے کہتے ہیں 2018 میں وائنڈ اپ ہو گیا, جو قرضے تھے سابقہ وہ اتارنے تھے نا, بالکل اتارنے تھے نا, یاد ہوتا نا آئی ایم ایف کا قرض اتر گیا تو پلان کمپلیٹ ہونا یار. آئی ایم ایف کا قرض نہیں اترا تھا, آئی ایم ایف کا پلان کمپلیٹ ہوا تھا, قرض تو سٹینڈ کر رہا تھا قوم کے اوپر. سر ایسے نہیں ہوتا, دیکھیے میری بات, آئی ایم ایف کے مختلف طرح کے قرض ہیں, مختلف طرح کے قرض ہوتے ہیں. کچھ قرض وہ ہیں جو آپ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پے کرتے ہیں. جو پرابلم آپ کو آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کتنا قرض لے رہے ہیں, کتنا پے کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی پے کیا گیا تھا, لیکن جو قرض لیا گیا. رزاق داؤد نے ایک بیان دیا تھا آئی ایم ایف کے حوالے سے, اگر آپ کو یاد ہو, پی ٹی آئی حکومت کے اندر, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس بیان کے اوپر پورا ایک بیانیہ بنایا کہ یہ جو بیان تھا نا آئی ایم ایف کے خلاف, اس کی وجہ سے پروگرام مکمل نہیں ہوا. اور آج میاں نواز شریف جو بیان دے رہے ہیں, یہ تو بڑا محبت کا پیغام دے رہے ہیں آئی ایم ایف کو. اگر آئی ایم ایف ان سے ڈرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رحم ہی کرے, کیونکہ آنے والے ٹائم میں مجھے جو نظر آ رہا ہے اس وقت جو ہماری معیشت کی حالت ہے, $70 کروڑ کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے ہم ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں, کبھی تک کس نہیں آئی. اور آنے والی حکومت کا تمام تر دار و مدار جو یہ دعوے بھی کر رہے ہیں وہ آئی ایم ایف پہ نظر آ رہا ہے. اگر آئی ایم ایف آپ سے ڈرتی ہے اور آپ اتنے خوفناک اس ڈرا رہے ہیں تو پھر اللہ ہی رحم کرے. لیکن وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں, ان کے پاس معیشت کے پلان اچھے ہیں. ڈر گیا تھا آئی ایم ایف کہ یہ انہوں نے, آپ بات کو منگل کر کے اپنی مرضی سے ٹویسٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آئی ایم ایف ڈر گیا تھا کیونکہ اس کو خیر آباد کہہ دیا گیا تھا, یہ دعویٰ کیا گیا تھا. یہ غلط بھی ہو سکتا دعویٰ, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نواز شریف اس وقت دعویٰ یا نواز شریف کی حکومت 2018 میں دعویٰ کر رہی تھی وہ درست ہوتا یا غلط ہوتا. اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے اس لیے آئی ایم ایف کو پرابلم ہے. آئی ایم ایف وانٹس کہ وہ ہمارے ساتھ پلان میں رہے تاکہ وہ ہمیں قرض دیتے رہیں اور ہم ان کے غلام رہیں. یہ اس پرسپیکٹو میں بات کی گئی ہے جس کو انہوں نے توڑ بروڑ کے پتہ نہیں کدھر لے گئے ہیں کہ یہ کیا بنا دیا. اس میں کوئی تھریٹ نہیں ہے آئی ایم ایف کو, اس کے بغیر ہم گزارا ہی نہیں ہے. بڑا فنی یہ میاں صاحب کا دعویٰ ہے, انہوں نے آئی ایم ایف کو ڈرا دیا ہے. بھائی آپ کہہ سکتے ہیں, آپ فنی کے پرسپیکٹو میں ضرور کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کا جو اوریجنل پرسپیکٹو ہے یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے, میاں صاحب کے پاس اتنے اچھے معاشی پلان ہیں, تو یہ 16 ماہ کی جو ایک چھوٹی سی مختصر حکومت ان کے بھائی کو دی گئی تھی, انہوں نے وہاں پر کیوں نہیں چیزیں ٹرانسفر کی عوام کو؟ یہ بھی دیکھیں نگران سیٹ اپ اتنا لمبا ٹینیور ایک تو کمپلیٹ کر رہا ہے, اور اوپر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, لوگ تو پاگل ہو گئے. اچھا کوئی اچھا پلان بتائیں نا. میاں صاحب نے اب تو منشور بھی دے دیا ہے, پورا منشور کاپی پیسٹ ہے. وہ 2018 کا ایک منشور پی ٹی آئی کا تھا, اس کو میکسیمم وہی چیزیں اٹھا کے اس کو کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے. 1 کروڑ نوکریاں پہلے انہوں نے دینی تھی, ایک لائن پہ آپ نے کاپی پیسٹ شروع کر دیا. پورا منشورہ پڑھ کے دیکھ لیں, نہ 2018 کا منشور سے ملتا جلتا ہے نہ آج کا ملتا ہے. کسانوں کی برات وہی باتیں ہیں جو وہ کر رہا تھا, وہ تو کسان کارڈ دے رہا تھا. دوسروں کے پروجیکٹ پہ قطبے لگانے کی روایت جناب یہ پی ٹی آئی نے ڈالی ہے. صحت کارڈ جو ہے نواز شریف نے شروع کیا تھا جناب, اس نے اعلان کیا تھا, وہ اعلان نہیں کیا تھا, اعلان نہیں کیا تھا سر. کئی اضلاع کے اندر چل رہا تھا, اسلام آباد میں وہ چل رہا تھا, بلوچستان میں وہ چل رہا تھا. نہیں اگر اس کا کریڈٹ تھا تو میاں شہباز شریف کی حکومت اس کو چلنے دیتی, بند کیوں کر دیا؟ میں نے کہا کہ وہ اس کو آپ کو پتہ نہیں نا. پھر اس کے بعد کر کے کیا کیا گیا, اس کے اندر پرائیویٹ جو ہسپتال مافیا نے کتنے اربوں روپے کروڑ روپے کمائے, یہی تو کیا گیا. دیکھیں میں تو نہیں کہہ رہا, یہ آپ انشورنس پلان. اچھا میری آپ کے نگران ہیلتھ منسٹر نے جو کچھ کہا ہے صوبائی, آپ ان کی بات نکال کے دیکھ لیں, ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیا کیا. 2 منٹ دیں گے, یہ میں آپ کو واضح کر دیا ہے کہ انشورنس پلان ہے. انشورنس پلان کے اندر جب آپ انشورنس لیتے ہیں آپ نے صرف اس کا پریمیم پے کرنا ہے, اس کا کلیم انشورنس کمپنی نے دینا ہوتا ہے. اس میں نہ حکومت کا نقصان ہے نہ مریض کا نقصان ہے. اس میں صرف 1 منٹ دے دیں. اس ٹرانسپیرنسی کی ذمہ دار وہ انشورنس کمپنی ہے جو حکومت سے پریمیم لے رہی ہے اس کارڈ کی عوض. وہ انشورنس کمپنی جانے, وہ میری عرض سن لینا, وہ انشورنس کمپنی جانے اور وہ ہاسپٹل جانے. حکومت پیسے دے رہی ہے, مریض کو فائدہ پہنچ رہا ہے. درمیان اگر حکومت نے پیسے دینے ہی دینے ہیں, وہ انشورنس کمپنی کے پیسے اگر وہاں پہ مس یوز ہو رہے ہیں, وہ انشورنس کمپنی کا کام ہے کہ وہ کلیم کرے, وہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کرے. اس میں مریض کا کیوں نقصان کر رہے ہیں؟ آپ نے کارڈ بند کر دیا. انہوں نے کارڈ نہیں بند کیا تھا, انشورنس کمپنیوں نے کارڈ بند کیا تھا. آپ کی پرسوں بھی جو کے پی کے اندر 4 دن پہلے
پیمنٹ ہوئی ہے وہ انشورنس کمپنی کو پیمنٹ کی گئی ہے. ایک بات اچھی بات کو بھی نہیں تسلیم کرنا چاہتے تو میں تو اچھی بات نہیں ہے, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو فیکچولی یہ بات بتا رہا ہوں, پناہ جو بنی تھی وہ بھی بند کر دی ہے. وہ خیر اب ان کا دوسرا ان کا کہتے ہیں سر لنگر خانوں پہ نہ رکھیں لوگوں کو, عوام کو معاش دیں, لنگروں پہ نہ ڈالیں, میں سبسڈی نہ ڈالیں. کل ایک فیصلہ آباد, میری بات تو سن لینا سر, فیصلہ آباد والا جلسے میں اس میں میاں شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں, اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ نوجوانوں کو کوئی ایسا پلان دیں گے جس کے اندر روزگار ہوں گے, اس میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کو پھر لیپ ٹاپ دیں گے, آپ کو جناب وہ اسکالرشپ میں لے کے جائیں گے, قرضے دیں گے. اور میاں نواز شریف نے بڑی خوبصورت بات کی, بڑی کمال بات کی, انہوں نے کہا کہ میں آپ جو نوجوان آپ سے مخاطب ہوں, ممی ڈیڈی نوجوانوں سے مخاطب نہیں ہوں. انہوں نے نوجوانوں کی تقسیم کر دی, جو پڑھا لکھا نوجوان ہے بادشاہ اور نوجوان اسے ممی ڈیڈی کا خطاب دے دیا, اور جسے دانستہ انہوں نے تعلیم سے محروم رکھا اس نوجوان کو اپنا نوجوان قرار دے رہے ہیں. یہ تو ایک بڑا انہوں نے دانستہ رکھا, انہوں نے دل کر دے آگے کہہ رہے نا 40 سال تو نہ پڑھی, کاکا تو نہیں پڑھنا, تو نہیں پڑھنا, تینوں اسی محروم رکھنا ہے. 40 سال سے خدا کا نام لیں, اگر یہ تعلیم پہ فوکس کرتے ہیں, ہر نوجوان کو تعلیم دیتے, آپ تفریق نواز شریف میں پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے ہیں. میں تو حیران ہوتا کہا کیا کبھی اب میں دیکھیں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ عمران خان نے کسی کا ہاتھ پکڑ گیا تو تعلیم نہیں حاصل کرنی, یہ کوئی کہتا ہے یار اگر یہ سرکاری تعلیمی اداروں کو ان کو امپاور نہ کرتے, اگر ان کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کر دیتے سرکاری تعلیمی اداروں کو, یہ 40 سال میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ 40 سال سرکاری کس نے بربادی کی. جب دمائیں مفت ملا کرتی تھی وہ نہیں مل رہی تھی, ہسپتال چلنے سے بند ہو گئے تھے سرکاری. کیوں کہ یہ جو کارڈ کے اندر جو تھوڑی سی تبدیلی لائی گئی, اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو پرائیویٹ مافیا اسپتال ہوگا, آپ کو ان سے کوئی تعلق تو نہیں ہے نا, آپ ان کی فیور نہیں کریں گے, اگر غلط کر رہا ہوگا تو غلط کہیں گے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا نقصان یہ ہوا, تھوڑی سی پالیسی کی تبدیلی سے یہ نقصان ہوا. اس میں انٹینشن غلط نہیں ہوگی, سن لیں, پی ٹی آئی کی انٹینشن غلط نہیں ہوگی, وہ چاہ رہے ہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملے, 10 لاکھ روپے تک ملے, وہ اچھی بات ہے. لیکن اس میں نقصان کیا ہوا, اس میں نقصان یہ ہوا کہ پرائیویٹ جو ہاسپٹلس تھے انہوں نے, آپ فرض کریں آپ کو یہ پیراڈول سے آپ کا آرام آ رہا نا, انہوں نے آپ کو آپریشن کر دیا پیسے کھڑے کرنے کے لیے. اچھا, اس کا نقصان کیا ہوا کہ انشورنس کمپنیوں نے وہ کارڈ بند کیا. یہ میں ابھی جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کے پی کے اندر بھی ابھی کچھ چند ارب, مجھے ایگزیکٹ فگر بھول گیا, یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, انہوں نے ریلیز کیا ہے, دوبارہ کارڈ شروع ہے. اس سے تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے بھی یہ پرابلم آیا تھا, کچھ پیمنٹ انہوں نے کی تھی, پھر وہ تھوڑے دن کے لیے کارڈ چلا, پھر بند ہو گیا. مسئلہ کیا ہے, ہم کیا اس بنیاد پر موٹر میں بند کر دیں کہ وہاں پہ حادثات ہوتے ہیں, نہیں بند کرنا چاہیے. اس بنیاد پر یہ ہم اورنج لائن بند کر دیں کہ بند لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. دیکھیں نا, بند نہیں کرنا, آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہاں ٹھیک کرنا چاہیے, یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں عام آدمی کو اس سے فائدہ ملا, اس کے اندر جو میل فنکشننگ ہے, اس کے اندر جو خرابی آئی ہے کسی وجہ سے, اس کو دور کیا جانا چاہیے. اس کی جو سروس ہے وہ ملنی چاہیے. جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے, حکومت نے بند نہیں کیا, انشورنس کمپنیز کے پیسے اتنے زیادہ ہو جاتے تھے کہ وہ کارڈ کو بلاک کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ وہ ادھر سے پیمنٹ پرائیویٹ ہاسپٹل کو نہیں ہوتی تھی, پرائیویٹ ہاسپٹل بند کر دیتے. سو یہ بیسکلی اس کے اندر صرف پالیسی جو بھی, وہ یہ بات نہیں ہے کہ کسی کی, وہ اس کی کوئی عمران خان صاحب کی ان کی انٹینشن ٹھیک ہوگی, کیونکہ انٹینشن ٹھیک ہوگی تو لوگ ووٹ دیں گے نا. لوگ اسی لیے ووٹ دیں گے کہ ان کو فائدہ ملے گا, اگر فائدہ نہ ملے, نقصان ہو, تو وہ ووٹ نہیں دیں گے. اس لیے انٹینشن ان کی حکمرانوں کی اس طرح کی, یہ میری نظر میں یہ عمران خان کی غلطی نہیں ہے, کوئی انٹینشنل غلطی نہیں ہے, لیکن پالیسی میں فلا رہ گیا جس کا نقصان ہوا. اب معاملہ یہ کہہ دینا, کسی پہ مدعا ڈال دینا یا کسی کو اس کا مرد الزام ٹھہرانا, وہ کوئی بات نہیں, وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. وقت بھی بہت مختصر ہے, تو کلوزنگ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت نگران حکومت کے کردار کو اعظم صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک عام آدمی کے بس کی تو بات اب نہیں رہی, جس طرح سے قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اور ماشاءاللہ جتنا لمبا ٹینیور انجوائے کر رہے ہیں اس وقت نگران سے. دیکھیں, یہ پچھلے 2-3 دن میں ایک بھونچال آیا ہے. آپ دیکھیں, پہلے پیٹرول کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا, اور اس کے بعد آج بجلی کی قیمت میں 4.5 روپے یونٹ کا اضافہ کیا گیا. یہ 2-3 دن پہلے گیس کے اور پانی کے بل آنے شروع ہوئے تھے, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ لوگوں کے ہوش اڑ گئے ہیں. یہ صرف اور صرف نگران حکومتیں اس لیے کر رہی ہیں کہ آنے والی حکومت میاں نواز شریف کی ہوگی, وہ قیمتیں کم کر دیں گے, کریڈٹ مل جائے گا. یہ سارا اس لیے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی, پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا. فیصلہ 8 فروری کو عوام نے کرنا ہے کہ آخر اس نے ووٹ کس کو دینا ہے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.